अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती हलकों में चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को लेकर टेंशन बढ़ रही है। आईनी तरामीम और नई कानून साजी के धुंधले बादलों ने इशारे दस्तूर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिससे यह सवाल पैदा होता है कि आखिर मेरे शेर का नया चीफ जस्टिस कौन होगा। नाज़रीन, आज खबर आई कि मेरे शेर की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 1997 के एक्ट में तरामीम का बिल आइंदा हफ्ते कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता माह जिन दो एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए लाया गया था, वो सिर्फ 3 हफ्ते के बाद छुट्टी पर चले गए हैं। मेरे शेर की पिछली हुकूमत ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन 87 रोज पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब नए चीफ जस्टिस की तैनाती 2 माह से भी कम अरसे की दूरी पर है, तो मेरे शेर की मौजूदा हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करने में हिचकिचाहट का शिकार है। कभी आईनी तरमीम के जरिए मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो कभी नई कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की खबरें मीडिया की जीनत बनती हैं। गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में मेरे शेर की हुकूमत के एक वजीर ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, ये खबर हम अपनी स्क्रीन पर चला दें, तो उनका जवाब क्या था, सुनिएगा। मैं यहाँ पे आपके नाम से पट्टी चला सकता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। नहीं, मैं देखें देयर इज क्या कहते हैं स्लिप इन द कप। मैं समझ गया। अभी काफी देर है, 2 महीने पड़े हैं। अभी ये अब जो आप बात कह रहे हैं ना, ये शक में डालती है चीज को। यही नहीं, कल एक और प्रोग्राम में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से ऐसा ही सवाल पूछा गया, तो उसके जवाब में उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना था कि सब कुछ आइन के मुताबिक होगा। तारड़ साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो आइन के मुताबिक अक्टूबर में रिटायर हो जाना है और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में बन जाएंगे। देखिए शाहजेब, बात ये है कि ये मेरे मुंह से ना कहलवाएं। मेरे पास इल्मे नजूम तो नहीं है, जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक ही अमल होना है ना। नाज़रीन, मौजूदा चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला हो तो मेरे शेर की हुकूमत को 3 माह पहले ही उसका नाम मालूम होता है, लेकिन नए आने वाले चीफ जस्टिस की तैनाती के बारे में सीनियर वुज़रा बिल्कुल बेखबर हैं। नाज़रीन, मेरे शेर की हुकूमत का चीफ जस्टिस से मुतालिक अपनाया गया ये दोहरा मेयार नया नहीं। मेरे शेर की पिछली हुकूमत भी एक अदालती फैसले के नतीजे में बनी थी, तब उस चीफ जस्टिस की शान में मीडिया के सामने कसीदे पढ़े गए, लेकिन जब उसी चीफ जस्टिस की अदालत ने इलेक्शन 90 रोज में कराने का हुक्म दिया था, तो मेरे शेर की हुकूमत ने कौमी असेंबली में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की। चीफ जस्टिस ने एक साबिक वजीर आजम को देखकर गुड टू सी यू कहा था, तो मेरे शेर के लश्कर ने इन अल्फाज पर खूब दिल की भड़ास निकाली, लेकिन जब उन्हीं अदालतों ने लंदन से मेरे शेर की वापसी से कबल हिफाजती जमानत मंजूर की, जब एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक की, जब सिर्फ 2 समातों में 2 मुकदमात खत्म किए, तो मेरे शेर के लश्कर ने इन्हीं अदालतों की तारीफों में जमीन आसमान एक कर दिए। नाज़रीन, मेरे शेर का अदालतों और जजेस के हवाले से दोहरा मेयार यहीं पर खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों के हवाले से आइन की तशरीह करते हुए अपना फैसला सुनाया, तो मेरे शेर के लश्कर ने बयानिया बनाया कि जिस जमात ने केस नहीं लड़ा उसके हक में फैसला सुना दिया गया, लेकिन जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक फैसला सुनाया, तो उसका बराह रास्त फायदा मेरे शेर को भी पहुंचा। हालांकि इस मुकदमे में मेरा शेर पिटिशनर भी नहीं था। 1993 में जब मेरे शेर की हुकूमत खत्म की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने असेंबलियां बहाल कर दी। तब तो उस वक्त बात की गई कि इंसाफ लाहौर के लिए कुछ और लाड़काना के लिए कुछ और। फिर 1997 में चीफ जस्टिस की अदालत पर मेरे शेर का लश्कर चढ़ दौड़ा। जस्टिस कयूम के साथ फोन पर सजा बढ़ाने की फरमाइश की बातें आज भी कई कानों में गूंज रही है। नाज़रीन, मेरे शेर ने जब जब हुकूमत संभाली, हर बार अदलिया से टकराने की रवायत को बरकरार रखा। मेरे शेर का लश्कर अब भी कभी अदलिया में काली भेड़ों का जिक्र करता है और कभी कोई इसी के लश्कर से उठकर अदलिया को आईनी हाथों से निपटने की धमकी लगाता है। मेरे शेर का दिल चाहता है तो 3 माह पहले नई चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन निकाल देता है, लेकिन जब उसके दिल में कोई अनजाना खौफ बैठ जाए तो फिर उसे 2 माह भी लंबा अरसा लगता है। मेरे शेर का नया चीफ जस्टिस कौन होगा, इसी मौजू पर बात करेंगे। नून से हमारे साथ मौजूद हैं उनके सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, और सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, ये अब एक रिवायत बनती जा रही है कि आपके वुज़रा से, आपकी पार्टी के वुज़रा से बार बार सवाल किया जाता है कि जनाब बता दीजिए नए चीफ जस्टिस कौन होंगे,
ان کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں نکالا جا رہا, ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا, لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں آتا. آپ تیسرے آدمی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں. اب میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں, اگلے چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب, منصور تو منصور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو منصور کی تو تاریخی اپنی تاریخ ہوتی ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ کی, میں انٹرو کو سن رہا تھا, انٹرو میں آپ نے ججز کی تعیناتی پہ بھی بات کی, ججز کی تعداد پہ بھی بات کی, بس آپ نے ایک بات نہیں کیا کہ کیسز بہت پینڈنگ ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارے پڑوس ملک میں بعض ہائی کورٹ میں 80 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. میں اپنے صوبے سندھ کا مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ 40 ججوں کی سینکشن ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد اب شاید 26 یا 28 رہ گئے. اب آپ یہ بتائیں کہ 26 یا 28 ججوں سے کوئی آپ نظام چلا سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہاں پر بھی جس شہر, جس صوبے کی آبادی 6 کروڑ پلس ہے, تو یہاں پر بھی 80 ججز ہونی چاہیے. جتنی زیادہ ججز آپ اپوائنٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ ڈسپوزل ہوگا, اتنے ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا, اتنی ہی زیادہ بہتری ہوگی اور اتنی زیادہ نئے اور ریفائنڈ لوگ مل کے آئیں گے. اب دوسری بات آپ نے جو کی وہ آپ نے کیا کہ جناب میرے شعر کو, یہ میرے شعر آپ نے اچھا کیا, آپ کے شعر ہیں, ہم الحمدللہ یہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے مان لیا ہم آپ کے شعر ہیں. تو دیکھیں بالکل اسی طرح, ایک منٹ, بالکل اسی طرح یہ آپ میرے شعر ہیں جس طرح میرا کپتان ہے. نہیں, میں آپ کا شعر ہوں, مجھے پتہ ہے سب کے شعر ہیں ہم لوگ. اچھا, تو کپتان بھی آپ کے ہوں گے, مگر اب آپ کے پاس تو شعر ہے تو شعر کی آپ ساتھ چلیں گے نا, آپ بھی شعر کہلوانا چاہیں گے. بات ساری یہ ہے کہ محمد نواز شریف کے کیس میں کچھ 10 سے 12 تاریخیں پڑی تھیں. میں اس میں کچھ 6-7 میں تو میں خود گیا تھا, تو 2 ڈیٹ آف ہیئرنگ میں نہیں ہوا. آپ بڑے ذمہ دار ہیں تو آپ کو یاد دلاتا چلوں میں, اب میرا یہ فرض ہے کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات بتاؤں, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیس بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا, اوپن کورٹ میں ہو رہا تھا, ہر کوئی آ سکتا تھا, سارے میڈیا کے دوست اور اہلکار بھی وہاں پہ آتے رہے. آپ نے کالی بھیڑ کا ذکر کیا, تو دیکھیں نا کالی بھیڑ تو پائی گئی ہے نا. کالی بھیڑ نے ریزائن بھی کیا اور ریزائن کر کے چلی گئی. کئی کالی بھیڑ نے مجھے بھی ڈسا ہے. تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم عدالت اور انصاف کے حق میں نہیں ہیں, ہم عدالت کا احترام بھی کرتے ہیں اور انصاف کا بھی ہم متمنی ہے کہ اس ملک میں ہر سماج میں ہر طبقے میں انصاف اور جلد انصاف ہو. مگر اس کے لیے آپ کو جو سینکشن ہے, جو اسٹرینتھ آف ججز ہے, اس کو انہانس کرنا ہوگا, اس کو بڑھانا پڑے گا. اور یہ ہم کبھی بھی عدالتوں کے خلاف, آئین کے خلاف, انصاف کے خلاف نہیں رہے. کالی بھیڑ تو ہیں, آپ نے بھی اس پہ کافی پروگرام کیے میرے بھائی, کہ لیے کالی بھیڑ تو اب پکڑے بھی گئے. اور جب اسے ایک لفظ ہے نا, چور کی داڑھی میں تنکا, کئی لوگ ریزائن کر کے چلے گئے, کوئی لوگ ریزائن کرنے کے لیے گھبرا رہے تھے اور سوچ رہے تھے. اور جو کالی بھیڑوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا, میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ون آف دا فائنسٹ جج وی ڈو ایور ہیو, ون آف دا فائنسٹ, بہت ہی اچھے اور اپرائٹ جج ہیں. منصور علی شاہ صاحب بھی بہت اچھے جج ہیں, اور جمع خاطر رکھیں, ہم کوئی ناانصافی کہیں نہیں کریں گے. امید یہ ہے کہ آپ کے نام کا بول بالا ہوگا, وہی ہوں گے. تو یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہے, ابھی ملک میں بہت کچھ کرنے کو ہے. قوم کو ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا سکتے. کل کیٹیگوریکلی اعظم نذیر تاڑر صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے اسی کو لایا جائے گا, تو سینئر موسٹ ہی آئیں گے. اور سینئر موسٹ اور وہ کون ہے؟ شاہ صاحب ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب ہیں. ہاں, تو پھر منصور علی شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں نا, اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. پھر نہیں, میں نے کب کہا رائے ہے؟ دیکھیے سر, آپ کے وہ جواب نہیں دے رہے نا, وہ بتاتے نہیں ہیں. ایز آف ٹوڈے سر, دیکھیے میں ایز اے وکیل آپ کو بتا سکتا ہوں, ایز آف ٹوڈے مثلا آج سندھ ہائی کورٹ میں جو پیونے جج ہے نعمت اللہ صاحب, وہ بنے ایکٹنگ چیف جسٹس. ہمارے چیف جسٹس صاحب گئے ہوئے امریکہ میں ADR کی کسی کانفرنس میں. تو یہ ایک پریکٹس ہے, پروسیجر اور قانون سازی ہو چکی ہے. سینئر موسٹ ول کم. اور اس ملک میں بہت سارے اور اہم مسائل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں نظام کو بھی, عدالتوں میں جج صاحبان کو بھی, تاکہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف ملے. اوکے, شعیب شاہین صاحب, میرے خیال میں نہال صاحب نے اب کلیئر کر دیا سر, اب کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ میں نے اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہا ہے, ان کا یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بات کی ہے نا, اس کو نکال کے ریکارڈ کر کے سیو کر کے رکھ لیں. انہوں نے کہہ دیا منصور علی شاہ صاحب ہی سر اگلے چیف جسٹس ہوں گے, بس بات ختم ہوگی میرے خیال میں. شعیب صاحب
देखें अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जिन्होंने करना है मुझे बताएं कि इनकी ज़बान पे एतबार हम कैसे कर लें। आज से 1 महीना पहले 12 जुलाई को तकरीबन 20 एक दिन पहले अता तारड़ साहब आते हैं गरजते हुए, उससे 4 दिन पहले कहते हैं हम APC कर रहे हैं। ठीक है, APC के लिए हम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं और हमने कहा जी हम आ जाएंगे। लेकिन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 15 जुलाई को गरजते बरसते हुए अता तारड़ साहब आकर कहते हैं कि हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, और ये हमारी हुकूमत का भी फैसला है और इत्तेहादियों का भी फैसला है। ठीक। और उसी दिन इत्तेहादी कहते हैं हमसे तो बात ही नहीं हुई, और हुकूमत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगले दिन बाकी मिनिस्टर्स कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है इस बात का, और आज तक वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हवा में तहलील होगी और जिनके कहने पे की वो सब आपको पता है। ठीक। देखें ये कठपुतली हैं, ना इनके पास अख्तियार है ना इनके पास इक़्तिदार है। मियाँ जावेद लतीफ़ के बकौल जिन्होंने हुकूमत दिलाई है स्टीयरिंग पे वो बैठे हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने ही चलाना है, उन्होंने ही बचाना है। जो वो कह देंगे अगले दिन इन्होंने खड़े होकर वही राग लापना शुरू कर देना है। इनके पास अख्तियार हो, इनका अपना मैंडेट हो, फिर ये अपने फैसले करें, फिर हम माने कि हाँ जी ये बात दुरुस्त बात जो कर रहे हैं, इनकी बात को हम मान लेते हैं। अच्छा हम फॉर द टाइम भी शुएब साहब इसमें इसको बाईपास किस तरह किया जा सकता है? मेरा सवाल ये, इसको तो किसी सूरत नहीं किया जा सकता ना। देखिए ये तो एक तरीकाकार है, इसके अंदर बनना ही अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, किस तरह बाईपास कर लेंगे इसको? ये देखें, पहली बात आपके सवाल की तरफ आने से पहले पहली बात तो ये है इस अनसर्टेनिटी को, इस इबहम को दूर करने का तरीका क्या है। आपने अपने इंट्रो में बता दिया, बड़ा सिंपल। आपने उस वक्त 3 महीने पहले यानी 88 दिन तकरीबन आपने पहले नोटिफिकेशन कर दिया 21 जून को। हालांकि बंदियाल साहब के एक्सटेंशन का तो कोई इशू नहीं था, ये तो उनको अपना मुखालिफ समझ के बैठे हुए थे, और आपने 88 दिन पहले एक प्रैक्टिस खुद अडॉप्ट कर ली, और आज इस इबहम को दूर करने के लिए 2 महीने से कम अरसा रह गया है। ठीक, तो आप एक नोटिफिकेशन निकाल दें, बात खत्म हो जाएगी। इस इशू से तो दूसरी बात ही नहीं होगी। ये को हम तो नहीं बातें फैला रहे, बात यह है कि ये खुद अपनी बातों से वहां पैदा कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हमें तो इससे कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा कि आइन के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में वही बनेगा, और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं हाशमी साहब, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हाँ, जब चीफ जस्टिस बनाएंगे ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, उसके अंदर सीनियर मोस्ट नहीं लिखा हुआ, जैसे आपने देख लिया पंजाब में जो कुछ बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट है वही बनेगा, और वो मंसूर शाह साहब बनते हैं। लेकिन बात यह है कि इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है। अच्छा। इस वजह से कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इनके पास ना मेजॉरिटी सेनेट में है 2/3, ना इनके पास नेशनल असम्बली में है। अब तरीका वारदात इनके मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा। अब वारदात का तरीका क्या है कि जी पहले तो कोशिश कर लें कि हम जजेस की तादाद बढ़ाने में बढ़ा लें। अच्छा। जजेस की तादाद बढ़ा के उसमें अपनी अक्सरियत बना के काजी साहब के होते हुए एक लॉ मिनिस्टर होता है और एक अटॉर्नी जनरल होता है और एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है, वो तीनों एक ही कुछ हैं। 3 वो हो जाएंगे, एक काजी साहब हो जाएगा, एक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हो जाएंगे, 5 की एक अक्सरियत पैदा करके अपनी मर्जी के जो जैसा तैसा भी जज मिले उसको लगा दे, और फिर उनके जरिए से हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को वापस ले लें या कोई भी और तरीका कार कर लें। अच्छा। और इस दौरान ये कानून साजी कोई ऐसी करें जो कि वो जज साहबान उठ के अपनी पसंद के या वो हम ख्याल जो भी जजेस ये लगाएं उनके ज़रिए कोई भी ऐसा फैसला ले लें, जिस तरह 13 जनवरी को आया था, बल्ले का निशान हमसे छीना गया, जिसके खराबियां आज तक सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि ये नहीं। एक मिनट शुएब साहब ये खबर है, ये आपका डर है या फिर आपकी एक सजेशन है? मुझे तो इस तरह लग रहा है कहीं आपका ये आइडिया है ना पिक करने के, ये जनाब ये भी तरीकाकार है। नहीं, इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है। देखें, अच्छा। इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है, इनकी पहले दिन से लेकर। अच्छा मुझे बता दें, फुल कोर्ट ने फैसला कर दिया हमारे हक में कि जी ये PTI का हक है, इनको आप सीटें दे दें। ठीक है, आज तक दी हैं। ये नया एक्ट नहीं पास करके ले आए। क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए नहीं है? हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि आप बलदियाती इलेक्शन कराएं इस्लामाबाद का, फिर नया एक्ट ले आए कि नहीं जी हम तो ये इलेक्शन हम कराएंगे नहीं। फिर उसमें लोटाक्रेसी रख दी कि जनाब नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का होता था वो हम आइंदा के लिए जो काउंसलर्स हैं वो मुंतखब करेंगे, ताकि बंदे उठाएं या खरीदें, उनके जरिए आप चेयरमैन बनाएं और फिर उन चेयरमैन के जरिए मेयर बनाएं। आप हाँ, अगर आपने अच्छाई करनी है तो मेयर का इलेक्शन भी डायरेक्ट करा दें पूरे इस्लामाबाद से। जिसको वोट पड़ेंगे वो मेयर बन जाएगा, जैसे लंदन में होता है, बाकी जगहों पे होता है। आप बजाय उसको बेहतरी करने के खराबियां करने,
اس لیے ان کی بدنیتی کی بنیاد پر اور ان کے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت اگر درست ہو آج نوٹیفیکیشن کریں، یہ رات کو ہی نوٹیفیکیشن کر دیں. کتنے ان کے کوئی پیسے لگ رہے ہیں؟ جو سینئر موسٹ ہے آئین کے مطابق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ کر دیں. اس میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ کسی کو کیا ابہام ہے؟ ٹھیک ہے، ابہام تو یہ خود پیدا کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں سر، جس کی وجہ سے آج ہم جو کچھ فیس کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں. اطہر کاظمی صاحب، یہ ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے کیا یہ ٹھپا لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے؟ یا ظاہری بات ہے یہ کوئی فکس رول تو نہیں ہے کہ جناب یہ اتنے دن پہلے نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے. یہ بھی حقیقت ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے. تو اس بنیاد کے اوپر کیا ان پہ شک کیا جا سکتا ہے اطہر صاحب؟ نہیں جی، بالکل نہیں. بڑے صاف نیت لوگ ہیں. اچھا جی، میرے خیال میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں. تو میں تو پہلے تو یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن پچھلی دفعہ یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وزیر قانون تھے، یہی وزیر اعظم تھے، اس وقت تو فوراً نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. اب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے. لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت جو اتنی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف قانون سازیوں کے حوالے سے لوگ تبصرے کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جہاں پہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک دن کے اندر 50 پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن حکومت کے آپ رویے دیکھ لیں. پارٹ ٹائم انہوں نے وزیر داخلہ لگایا ہوا ہے جو پارٹ ٹائم چیئرمین پی سی بی ہے، اور عدالت کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا وہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا. تو یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو جس کی وجہ سے آپ کو اوور آل لگتا اس طرح ہے کہ ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بحران کی کیفیت ہے. اب کیا حکومت کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے؟ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ حکومت کمفرٹیبل ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو ان کے برملا اس چیز کا اظہار کیا گیا. حکومتی شخصیات اس حوالے سے کہتی رہیں کہ ہم ایک آئینی ترمیم لے کے آئیں گے، جوڈیشل پیکیج آئے گا، مختلف چیزوں کے اوپر اس قسم کی خبریں بھی آتی رہیں اور حکومتی شخصیات خود بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ میرے خیال میں حکومت آخری دن تک کوشش کرتی رہے گی کہ یہ جو سیناریو آپ نے پینٹ کیا اس سیناریو کو کسی طریقے سے عملی جامہ پہنایا جائے. باقی اب یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ان کی کوئی وہ ارادہ نہیں ہے نوٹیفیکیشن کرنے کا. ابھی تک جو ان کا وہ پلان ہے اوریجنل قانون سازی کے ذریعے جو کچھ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، فی الحال یہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہے. نہال صاحب، یہ سر ختم کریں ان چیزوں کو. میں ایک ایک کر کے آپ سے سوال کر لیتا ہوں، میں آپ اس کو ڈینائی کر دیں. آپ مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن کیا آپ لوگ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ دیں نہیں، کہہ دیں نہیں. دیکھیے، موجودہ چیف جسٹس ایکسٹینشن لینا بھی نہیں چاہتے. تو آپ دینا بھی نہیں چاہتے نا؟ یہ تو ایکسٹینشن کا ارے بابا، وہ لینا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں ہم دینا نہیں چاہتے. وہ لینا بھی نہیں چاہتے. اصل میں بات نہیں، آگے اگلا جملہ بھی بولیں. ایک منٹ اگلا جملہ بھی بولیں. وہ لینا نہیں چاہتے اور ہم دینا نہیں چاہتے. جی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. کریڈٹ گوز ٹو عطا تارڑ کہ وہ ایک بال پھینکتا ہے اور ان کو اس بال کے پیچھے لگا دیتا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے، اور یہ اسی کے اوپر کھیلتے رہتے. پھر وہ پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو بال نہیں تھا، یہ تو کوئی گیس کا غبارہ تھا، بس ختم. تو یہ بیچارے اتنے عقل سے پیدل ہیں، کبھی نیت پہ بات کریں. اچھا، بے روزگار لوگ ہیں، ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے، تو ہمارے کام کو نا وہ چیز کرتے ہیں. ہم ان کو جو ہے دکھاتے ہیں رائٹ، گھماتے ہیں ہم لیفٹ ہیں. تو یہ لگے رہتے ہیں انہی ساری چیزوں میں. ہمیں اور بہت سارے سنجیدہ کام کرنے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم بڑے با اختیار ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب با اختیار ہیں. وہ آئین اور قانون کے تحت ہی انہوں نے حلف اٹھایا، اور پاکستان کے تمام ادارے یار اطہر صاحب آپ سیریسلی بات کو سنیں پلیز. اطہر صاحب آپ سیریسلی بات کو سنیں. آپ مسکرا رہے ہیں ان کی بات کے اوپر. نہال صاحب کی بات غور سے سنیں. وہ کہہ رہے ہیں با اختیار میں خوش ہو رہا ہوں. دیکھیے، یہ خوشی کا آنسر ہے. ملک کا بیسک چیز ہے وہ ہمارے جو پاور ہم ڈرائیو کرتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن سے اور پارلیمنٹ سے کرتے ہیں. نہال صاحب پارلیمنٹ میں یہ جو آپ نے ابھی بات کہی، نہال صاحب شہباز شریف صاحب ہے. نہال صاحب یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم ایک با اختیار وزیر اعظم ہے، تو یہ جو تھوڑی دیر پہلے اطہر صاحب نے ایک شڈلی چھوڑی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ ایک پارٹ ٹائم وزیر داخلہ لگایا ہوا ہے، ان کا وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں ہے، تو یہ شہباز شریف صاحب نے لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کی چوائس ہے. یار مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات کو سوچ کر کے. کیا محمد اورنگزیب صاحب پاکستان میں نہیں ہے ان کا نام؟ وہ کیا چنگ پونگ کوئی وہ کوریا سے یا جاپان سے آئے ہیں؟ کیا نقوی صاحب پاکستانی شہری نہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں؟
اور کیا دیکھیں نا یہ سارے پاکستانی لوگ ہیں اور پاکستان کے سسٹم میں ہی رہتے ہیں اور وہ ڈیلیور بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمیں بات کرنا چاہیے وہ بات کرنا چاہیے تھا کہ ہم IMF سے چھٹکارا کیسے پائیں, ہم لوگوں کو ریلیف کتنا ادا دیں. آج سیلاب پہ بات ہونا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ کچے کے علاقے میں کیا ہو گیا ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ گورننس کا مقابلہ کرنا تھا کہ مریم صاحبہ کی گورننس کیسی ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کی. یہ بیچارے جو ہیں بے روزگار لوگ ہیں, یہ اپنے ان کا ہے وزیر اعلیٰ بھی کہ نہیں ہے, وہ اس کو نہ ڈسکس کرتے ہیں, نہ بیچارے معصوم KP کے لوگ جو آج پرسان حال ان کا کوئی نہیں ہے, وہاں پہ فلڈ ہے, وہ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. نہال صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے چونکہ نہال صاحب آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی اگزامپل دی ہے, علی امین گنڈاپور صاحب پاکستان تحریک انصاف میں کب سے ہیں, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں, کوئی آئیڈیا؟ میرے خیال سے 12-15 سال تو ہو گئے ہوں گے. محمد اورنگزیب صاحب کتنی دیر سے ہیں آپ کی پارٹی میں؟ ہماری پارٹی میں تو پیدائشی ہیں, آپ کو نہیں پتا. اورنگزیب صاحب پیدائشی ہے پارٹی میں؟ سعد اللہ سن لینا بھائی جان, سن لے, چودھری فاروق کے بیٹے ہیں وہ. اچھا. ان کی بھابھی ہماری سینیٹر ہیں. اچھا. ان کے چاچا ہمارے MNA ہیں, ان کے ابا ہمارے اٹارنی جنرل تھے. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ تو اورنگزیب صاحب تو ان کا پورا گھرانہ ہمارا گھرانہ ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا, میں نے پوچھا اورنگزیب صاحب نون لیگ میں ہیں, نون لیگ سے مطلب شامل ہوئے میں؟ جی وہ نون لیگ کو ہی ووٹ دیتے رہے ہمیشہ سے. اچھا. کسی اور کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے کہ جی کل انہوں نے PTI کو ووٹ دیا تھا یا کسی اور کو. بھائی میں نے آپ کو کہا نا, چودھری سعید الرحمان اسد الرحمان کے وہ بھتیجے ہیں, اور یہ محسن نقوی صاحب بھی, یہ محسن نقوی صاحب بھی نون لیگ کو ووٹ دیتے رہے سر, محسن نقوی صاحب. جی محسن نقوی صاحب بھی جب پاکستان میں رہے تو ووٹ نون لیگ کو دیتے رہے, یا پھر آپ کے میڈیا کے ساتھ وہ کوریج کرنے, کیونکہ وہ آپ کی برادری سے ہیں اور ہم نے آپ کی برادری کو بھی نمائندگی دی ہے اس گورنمنٹ کے اندر. یہ کریڈٹ گوز ٹو, یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو دینے کو, ہم نے ہر شعبہ زندگی کو, جی ہم نے تو نہیں آپ سے کہا تھا کہ بھائی آپ ہماری برادری کو نمائندگی دے دیں. میڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بھی نمائندگی ہونی چاہیے. اب ہم آپ کو, اگر آپ کو نمائندگی دے رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی خوش نہیں سر, ہم نے کبھی نہیں کہا. کس بات پہ میں نہیں جانتا یہ کون سے صحافی ہیں نہال صاحب, میں نہیں جانتا یہ کون سے صحافی ہیں, یہ کون سے اینکر پرسنز ہیں جو بیٹھ کے حکومت میں نمائندگی مانگتے ہیں. میرا کم از کم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا خیال میں صحافی کا کام جو ہے, کبھی آپ ان کو, کبھی کسی اینکر کو آپ PCB کا چیئرمین بنا دیتے ہیں, کبھی کسی میڈیا ٹائکون کو آپ بیٹھ کے وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں مانگا ہوا بھائی آپ سے, اور نہ آپ سے کچھ چاہیے. پارٹی کے ہیں منصور صاحب, آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اپنا ایک اچھا پروگرام ہے, اپنا بڑا نام ہے, مگر آپ کے برادری سے آپ مانگے نہ مانگے, ہو سکتا ہے کسی دن آپ کی بھی لاٹری کھل جائے. نہیں پائن, مجھے نہیں چاہیے. نہیں مجھے نہیں چاہیے. وزیر ہو. نہیں آپ کو ہونا چاہیے. نہیں مجھے نہیں چاہیے. نہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی. نہیں سر, نہیں میں جو کر رہا ہوں سر میں یہی کر لوں, بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جوائن کیجئے, آپ جوائن کیجئے. نہیں یہ بندے میں میرے ہاتھ ہے بھائی. پاکستان کو سرو کریں, پاکستان میں اچھے لوگ ہی بہت شدید. میں یہ کام کر لوں یہی بہت ہے بھائی. میں یہ سنبھال لوں. سمجھتے ہیں شیر والا کام کریں سر, یہ شیر والا کام کریں, آگے بڑھیں. شیر والا کام, یہ شیر والا کام ہے. منصور صاحب آپ شیر بنے, آپ اچھا ٹھیک شیر بنے, آپ روز کہتے ہیں میرا صحیح بات. یہ نہ کریں نہال صاحب, میری تھوڑی سی رسپیکٹ ہے خدا کے لیے, وہ قائم رہنے دیں. میں سمجھتا ہوں PTI والے تو بے روزگار ہیں, یہ آپ کو ہی بے روزگار کرنے کے چکر میں ہیں. ایسے موضوع آپ کو دے دیتے ہیں. نہیں یہ دیتے ہیں, ایک منٹ, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, ہر چیز obvious. نہیں یہ PTI نے مجھے موضوع دیا ہے, یہ PTI نے دیا موضوع. ہو سکتا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا نیت ہے اور پاورفل نہیں ہے. تو جب میرے بھائی شاہین صاحب نے جو باتیں کی, اب یہ بول تو نہیں سکتے کہ ہم نے 22 تاریخ کا جلسہ, ہمارے پاس بندے نہیں آ رہے تھے, ہم کیا کرتے, باوجود اس کے کہ 5,000 روپیہ بانٹتے رہے, باوجود اس کے کہ بڑی عجیب باتیں کرتے رہے, آئے نہیں کوئی. اور نہیں معلوم کیا یہ بیچارے. تو سر اب 8 تاریخ کو ہو جائے گا نا ملک کے, نہال صاحب ابھی 8 تاریخ کو ہو جائے گا جلسہ, یہ 8 تاریخ کو کرنے لگے ہیں, 8 ستمبر کو. جناب ہم بھی دیکھ لیں کون جیتا ہے تیرے زلف کے. یار ابھی میں ایسی بھی کوئی بات نہیں نہال صاحب, ایسی یہ شعیب صاحب بتائیں. جلسہ کرنے کے لیے کرین نہیں لایا جاتا ہے, جلسہ کرنے کے لیے ٹرک نہیں لایا, جلسہ بھائی جب آپ کنٹینر لگائیں گے تو اس کو, جلسہ کرنے کے لیے ڈنڈے نہیں لے بھائی, نہال صاحب کرنے کے لیے منشور ہوتا ہے, نہال صاحب محبتیں ہوتی ہیں, نہال صاحب آپ کے کارنامے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کیا تھا, آئندہ یہ کریں گے. نہال صاحب جب آپ سڑک بند کریں گے کنٹینر رکھ کے,
تو ٹائر پنکچر ہونے کے بعد وہ جو رینچ کے ساتھ گاڑی اٹھائی جاتی ہے یہ اس کے ساتھ تو نہیں کنٹینر اٹھایا جائے گا نا, وہ اس کرین کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا, اور کس چیز سے اٹھائیں گے؟ میں خیر پوچھ لیتا ہوں شعیب صاحب سے. شعیب صاحب 8 ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سر بتائیں, ان کو ابھی بھی شک ہے؟ جی انشاءاللہ پوری طرح قوم تیار رہے اور یہ بھی تیار رہیں. 8 سپٹمبر کو انشاءاللہ ثوابی سے بھی بڑا جلسہ ہوگا جو ان لوگوں نے دیکھ لیا, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کینسل کریں نوٹیفیکیشن NOC یا نہ کریں, یہ رکاوٹیں پیدا کریں یا نہ کریں, دونوں صورتوں میں جلسہ ہوگا. ان کو کہیں خاطر جمع رکھیں. ہمارا لیڈر تو چلو جیل میں پڑا ہوا ہے, ان کو کہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گئے. ایک صاحب ان کے بڑے فن خان آیا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے, اور خود جس طرح وہ جیتے ہیں یاسمین راشد جیسی ایک خاتون سے, وہ جو جیل میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے, اور اس سے جس انداز سے جال سازی کر کے بے ایمانی کر کے فارم 47 بنوا کے اور کٹنگ کر کے جس طرح وہ الیکشن جیتے ہیں, وہ ہیں کدھر؟ غائب کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں تقریریں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں جلسے کر رہے؟ وہ کیوں نہیں میڈیا میں آ کر بات کر رہے؟ کیوں نہیں پبلک کو فیس کر رہے؟ شعیب صاحب, اس لیے شعیب کہ صاحب جب ابھی چور تھوڑی دیر ہوگا پہلے تو عدلیہ کے حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ کی بات ہو رہی تھی, جلسے کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کا بھی ٹریک ریکارڈ کو زیادہ اچھا نہیں ہے, آپ لوگ بھی کئی دفعہ اس کو منسوخ کر چکے ہیں. دیکھیں ہمارے اوپر تو جو ظلم, تشدد اور بربریت کا ماحول قائم کر رکھا ہے وہ سب آپ کے سامنے. میں خود آپ کے سامنے پاکستان کی کوئی بڑی بار ایسوسیشن اور بار کونسل نہیں جس کو میں نے ہیڈ نہ کیا ہو. میں پاکستان بار کونسل کا 5 سال ممبر اور کئی کمیٹیوں کا چیئرمین رہا. میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر چیئرمین رہا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر رہا. پاکستان سروس بار کا میں پریزیڈنٹ رہا. میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے خلاف 7 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. میں جس دن باہر نکلتا ہوں, کوئی پروٹیسٹ کرتا ہوں, پبلک میں نکلتا ہوں, میرے خلاف 7 دہشت گردی کے اسلام آباد میں مقدمے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ جو ہمیں نہیں پتا ابھی تک. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کل ہمارے عمر سلطان لڑکے کو اٹھا لیا گیا. یہ پچھلے 1 مہینے کے اندر کم سے کم 30 سے زائد بندے اغوا کر لیے گئے. شعیب صاحب, جو آپ کے سامنے شعیب صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی شعیب صاحب معذرت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, جلوس بھی نکال رہے ہیں, سر ایک تو بھی رکھ رہے ہیں. شعیب صاحب ایک تو ان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے پوائنٹس دیے بالکل جسٹیفائڈ, لیکن کچھ آپ لوگ اپنے پاؤں پہ بھی تو کلہاڑی مار رہے ہیں نا. آپ KP کے اندر دیکھیے آپ کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, پنجاب کے اندر دیکھیے حماد اظہر صاحب کے حوالے سے, میاں اسلم اقبال کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. آپ کی تو اپنی پارٹی اس طرح لگ رہا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. دیکھیں اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جن حالات سے پچھلے 1 سال میں گزری ہے, آج چھوڑ دیں, آج والی بات میں جواب میں آتا ہوں. جو بڑے بڑے فن خان تھے, سابق وزرائے اعلیٰ, فلان جہانگیر ترین, علیم خان, پتہ نہیں کس کس کے جہاز یہ استعمال ہوئے, وہ سب چھوڑ گئے نا. ورکرز کو ٹکٹ دیے, الیکشن نہیں لڑنے دیا. میرے سمیت کوئی ورکر کنونشن تک نہیں کر سکا. اسلام آباد کی سیٹ میرے پاس تھی, آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح میں نے الیکشن لڑا. سب کچھ کے باوجود 8 فروری کو ہم نے رزلٹ دیا, آپ کے سامنے 180 سے زیادہ سیٹیں نہیں. اور اگر ان کٹھ پتلیوں کے پاس کوئی ذرا سی بھی اخلاقی طور پر ان میں کوئی ذرا سی بھی کوئی اخلاقیات ہوتی تو یہ کہتے ٹھیک ہے جو جیتے ہیں ان کو اقتدار دے دیں. لیکن جس طریقے سے ان کٹھ پتلیوں کو مسلط کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن دیکھیں کسی بھی بڑی پارٹی کے اندر جب بہت زیادہ لوگ ہوں اور جس کا پولیٹیکل لیڈر وہ جیل میں پڑا ہوا ہو تو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوا کرتے ہیں. اور ڈفرینس آف اوپینین یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بری چیز ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہونا اچھی چیز ہے. اور ہر پارٹی کے ہم سب ورکرز ہیں, ہمارا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان, وہ انشاءاللہ باہر آئے گا. یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ویسے بھی ختم ہو جانے. ہاں جن لوگوں نے بڑے بڑوں نے یا جن کی فائلیں تھیں یا جن کو تشدد کر کے ہٹایا, جو کچھ بھی کیا وہ سب چلے گئے. آج جو ورکرز کھڑے ہوئے ہیں, آج جو پبلک کھڑی ہوئی ہے, آج بھی اسی طرح کی سپورٹ ہے. ہم تو کہتے ہیں آج بلدیاتی الیکشن سے کیسے بھاگ گئے, کیوں بھاگے؟ اگر ان میں ذرا سا بھی ہوتا, ان کو یقین ہوتا کہ تمام تر دھاندلیوں کے باوجود یہ جیت سکتے ہوتے تو یہ الیکشن کراتے. انہوں نے الیکشن نامینیشن فارم جمع ہونے کے باوجود ECP کے ساتھ مل کے اور اسمبلی کو ربر اسٹیمپ کے طور پر استعمال کر کے یہ بھاگ گئے. دیکھیں ہم یہ آج کہتے ہیں کہ اس ملک کو خدا کے لیے چلنے دو. آئین اور قانون کے بغیر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. جمہوریت جب تک نہیں آئے گی, اب آپ تباہی بلوچستان کی دیکھ لیں. بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو ممبران ہیں ان کی شکلیں دیکھیں اور اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جن لوگوں کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے. کل آپ نے انوار کاکڑ کو یہاں بلوچستان کا بنا کے یہاں پیش کر دیا تھا. آپ ٹرو ریئل فیسز جس کو عوام ایکسپٹ کرتی ہے ان کو جب تک آگے نہیں لائیں گے آپ کے مسائل کو جب تک نہیں آگے. میں ایک بریک سر, ایک بریک. محسن نقوی کیا کہتا ہے؟ محسن نقوی کہتا ہے
محسن نقوی صاحب کہتے ہیں محسن نقوی صاحب کہتے ہیں یہ سارا مسئلہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا ایک ایس ایچ او ان سارے مسائل کو واقعی حل کر سکتا ہے؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. محسن نقوی صاحب نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا. بلوچستان میں پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں وہاں کی انتظامیہ سے جو وہاں پہ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی. اطہر صاحب, محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے, اس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ صحیح تدارک کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کا یا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کتنے سنگین ہیں؟ آئی ڈونٹ نو محسن نقوی صاحب نے یہ ایز اے میٹافور استعمال کیا یا لٹرلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایس ایچ او کا مسئلہ ہے. میرا نہیں خیال, تھوڑا سا مسئلہ سنگین ہے. ٹو بی آنیسٹ کب سے چل رہا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 70s میں بھی وہاں پہ آپریشن ہو چکا ہے, 80s 90s پھر 2000 کے بعد جیسے بھی حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ادھر آپ کو جینون سیاسی قیادت چاہیے, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, جو ایک سیاسی عمل کے ذریعے کچھ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک طرف تو آپ کا آپریشن چلے گا, آپ کی جو فورسز ہیں وہ تو کاروائیاں کرتی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے وہ آپ کو مسنگ نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہاں پہ جو وزیر داخلہ تھے جو ہمارے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ. کیا وہ انتخاب لڑ سکتے تھے؟ اتنی بڑی ان کی سپورٹ ہے پورے صوبے کے اندر کہ وہ پورے صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے. اس حکومت کی جو میک اپ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور پھر جا کے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ایک ایس ایچ او, بھائی آپ پھر 2 ایس ایچ او بھیج دیں کچے کے علاقے میں, وہ مسئلہ بھی حل کر لیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ معاملات اتنے غیر سنجیدہ نہیں ہے جتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور غیر سنجیدگی کا جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے وہ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اٹریکٹ کریں, پاکستان آئے, پاکستان میں آ کے وہ کرکٹ کھیلیں. یہ پی سی بی کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی کے اوپر بھی گفتگو فرما رہے ہیں. تو تھوڑا سا حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ معاملات ایسے نہیں چلنے. اگر آپ نے معاملات کو سنجیدگی سے چلانا ہے تو کم از کم ایک فل ٹائم وزیر داخلہ لگائیں جو ان سارے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھے. نہال صاحب, یہ بڑے شدید سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے ایک پارٹ ٹائم وزیر داخلہ لگایا ہوا ہے, ایک پارٹ ٹائم پی سی بی چیئرمین لگایا ہوا ہے, اور دونوں فرنٹس کے اوپر ہی جو ہے وہ پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو داخلی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے, بلوچستان میں کیا کچھ ہوا, ادھر کرکٹ والی سائٹ کے اوپر بھی جو ہے پہلی دفعہ پاکستان بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ ہار گیا. تو کیا بات ہے, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے آفر کروا رہے تھے, آپ کے پاس اور بہت قابل لوگ ہوں گے, کسی کو وزیر داخلہ یا کسی اور کو پی سی بی چیئرمین بنا دیجئے. ایک تو منصور بھائی 2 منٹ مجھے وداؤٹ کو انٹرپٹ بات کرنے دیں. سب سے پہلے تو بلوچستان میں جو سانحہ ہوا انسان کا المیہ ہے وہ, اور جو گمراہ لوگ ہیں یا جو بھی کچھ ہوا, اور جو کوئی اشارے جو بیرونی اندرونی, یہ میں آپ اطہر صاحب بھی بیٹھے, میں چاہوں گا کہ انویسٹیگیٹری جرنلسٹ کرتے ہیں, ان کا ایک انٹرنیشنل پوسچر ہے, آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور وی شوڈ گو ٹورڈز اے سلوشن. اور اس کو بڑا کنڈیم کرتا ہوں میں, اور جو وکٹم فیملیز ہے اس کے ساتھ میری پوری کی پوری ہمدردی. ہم بھی انسان ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرا, میرے بھائی نے ابھی کہا کہ لاہور والی بات کی تھی میرے بھائی شاہین صاحب نے, تو الحمدللہ وہی انہی کو سیٹ ملی ہے جو جیتے ہیں. دیکھیے جی, نواز شریف نے اور شہباز شریف نے لاہور جہاں پہ ٹانگے چلا کرتے تھے, آپ اسی شہر سے, وہاں آج میٹرو بس بھی ہے اور اورنج ٹرین بھی ہے, اور وہ باغوں کا شہر, وہاں کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے, وہاں روزگار ہے, وہ سڑکیں, جال ہے, کیا کیا عمران خان سے ماں سوائے ڈانس کرانے کے, گالی دلوانے کے, دھرنے دینے کے, لوگوں کو گرفتار کرنے کے, سیاسی کارکنوں کی مونچھیں اکھاڑنے کی. میں کہتا ہوں جلسہ کریں, روز کریں 10 جلسے. اگر ان کے جلسے سے, پی ٹی آئی کے جلسے سے کامن آدمی کی زندگی میں کوئی فرق پڑے, اگر سستائی بہتر ہو, اور اگر بے روزگاری کا, چلے کے پی کے لوگوں میں اگر بے روزگاری کا خاتمہ ہو, اگر ڈیم بن جائے, اسکول بن جائے, کالج بن جائے, ہسپتال کا نظام ٹھیک ہو جائے, جیل نہ ٹوٹے, جو اگر یہ نہیں کر سکتے تو سیکھ لیں مریم نواز سے کہ وہ تو اپنے لوگوں کو بجلی بھی سستا کر کے دے رہی ہے. سیکھ لیں مریم نواز سے. اگر یہ جلسہ کر کے دوسروں عمران خان صاحب سیکھیں مریم نواز سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سب سیکھیں جناب. عمران خان صاحب نے کہاں 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر اور وہ 313 ڈیم اور یونیورسٹیز اور ہسپتال,
जलसे करके अगर आप अपने नारे लगवाना चाहते हैं तो आप माइक चला दें, जलसे क्यों करना चाहते हैं? इससे पाकिस्तान के आम लोगों को क्या मिल रहा है? सबसे पहले बताएं जलसे का मफहूम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके माने क्या है? ऐसे आप पैसा जाया कर रहे हैं, बच्चों को डांस पे लगाया हुआ है। मैंने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, अस्पताल को ठीक करें, महंगाई को ठीक करें, बिजली को ठीक करें, 2 मिनट हो गए निहाल भाई आपके, डैम ठीक करें, लोगों के निहाल साहब 2 मिनट हो गए आपके, 2 मिनट हो गए, जरा ये अतर साहब की बात सुने। मैं सिर्फ एक चीज मंसूर भाई ऐड करना चाहता हूँ कि जलसे का मफहूम, तशरीह और उसकी जो है वो सारी अगर लिखनी है, ये उर्दू बी का पेपर तो नहीं है, जलसा है इसमें, तो जलसा जब वहां पे आएगा तो वो पता चल जाएगा। बाकी जो निहाल साहब ने कहा ना कि अगर इन्होंने जलसा करना है, देखें दुनिया की कोई भी तहरीक जो है वो एनओसी के ऊपर नहीं चलती मंसूर साहब। अब शोएब शाहीन साहब भी जब जलसा कैंसिल हुआ तो शोएब शाहीन साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उन्होंने भी मीडिया पे आके कहा कि ये फेक न्यूज है, इसलिए कि कोई भी जेन्युइन वर्कर जो है वो इसको मान नहीं सकता था। लेकिन ये पहले ही पेशावर में तय हो गया, अली अमीन साहब ने तय कर दिया कि जी जलसा हम नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद वो टिकटॉक्स बनवाते रहे, सर के ऊपर कफन बांध के, क्रेनों के साथ, ट्रैक्टर्स के साथ, वो सब कुछ जो है ना बुनियादी यार मुझे अतर साहब मुझे इस बात से आपकी ना इख्तिलाफ है, आप अली अमीन गंडापुर को इसका क्यों कसूरवार ठहराते हैं? ये इसकी फाइनल कैंसिलेशन किसने दी है? इमरान खान साहब ने दी है, तो आप अली अमीन गंडापुर साहब के किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए एक बंदा जेल में है 1 साल से, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सुबह 7 बजे बंदे उसके पास, सर सारी इन्फॉर्मेशन है अतर साहब, वो बंदा जेल में अंदर बैठ के इंटरनेशनल जरीदों को इंटरव्यूज दे रहा है, आप कह रहे हैं उससे इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन है सर उनके पास। देखें सुबह 7 बजे उनकी जमात के लोग गए और जाके उनको बताया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी गई तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाके बाहर अनाउंस कर दें। फिर आजम स्वाति को स्पेशली भेजा गया, बैरिस्टर गौहर साहब ने क्यों नहीं आके अनाउंस किया? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जलसा उसी रात को कैंसिल कर दिया था अली अमीन ने। बाकी सारी फिर कार्रवाई हुई उसमें। नहीं शोएब साहब अभी बता देते हैं, क्लियर कर दें। शोएब साहब यही हुआ है सर, रात को ही कैंसिल हो गया था। ये 5000 का जो नोट है ये क्या केपी हुकूमत के फंड से दिया गया था, अली अमीन के जाती फंड से दिया? शोएब साहब बता देते हैं, उनके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था। सर शोएब साहब की बात सुनिए, शोएब साहब को जवाब देना। जी शोएब साहब, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत काबिल एतराज़ अल्फाज जो निहाल हाशमी साहब ने कहे हैं कि ये डांस करने के लिए या ये करने के लिए, अफसोस की बात है, नहीं करना चाहिए। ये एक सीजन पॉलिटिशियन भी हैं और ये एक वकील भी हैं, मेरा ख्याल है इनके मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते, इनको एक मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और दूसरी बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 85% अवाम आज एक ही जो फेडरेशन की अलामत है वो इमरान खान है और उसी को समझते हैं पाकिस्तान का निजात दहिंदा। और चारों सूबे, इस्लामाबाद, जीबी, कश्मीर, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर फेडरेशन की पार्टी या एक लीडर फेडरेशन का है तो वो इमरान खान है, बाकी या सूबे के किसी हिस्से के हैं या किसी एक एरिया के हैं, मैं उस पर तफसील में जाए बगैर। अब आपने जो जलसे की बात की थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सुबह सवेरे जब मेरे से मीडिया वालों ने पूछा, मैंने उसको फेक न्यूज़ करार दिया, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि जिन हालात में हम जलसा करने जा रहे हैं, रिस्पेक्टिव के हमारे NOC मनसूख हुआ, मैं यहाँ का होस्ट हूँ, मुझे पता था हज़ारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ़ शहरों से आ चुके थे, मेरे साथ राब्ते में थे। हमने ये प्रोग्राम तय था कि एक तो वहीं उसी एरिया में कम से कम 10-15 हज़ार लोग वहाँ पहले से इकट्ठे थे, ठीक, और जिस वक्त हमारा टाइम पूरा होना था वो भी जलसा भी होना था, और जिस जिस जगह से लोगों को रोका जाना था वहाँ धरने होने थे, वहाँ प्रोटेस्ट भी होने थे, वहीं जलसे होने थे, ठीक। और हमारा प्लान A, B, C तीनों तैयार थे और अली अमीन गंडापुर भी पूरी मशीनरी के साथ आ रहा था। लेकिन जो कुछ हुआ वो उसकी तफसीलात मेरे पास कम से कम नहीं है। एक बात मैं जानता हूँ, खान साहब से कल मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने कहा है अब पूरी कौम को ये पैगाम दे दें, कोई शख्स आकर आपको ये कहे कि इमरान खान ने ये कहा है कि ये जलसा कैंसिल कर दें, आपने 8 सितंबर का जलसा कैंसिल नहीं करना, उसके लिए हमने हर हाल में जलसा करना है, खा ये हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करें, हमारे लोगों को ये उठाएं, हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे करें या गिरफ्तारियां करें, जो कुछ करेंगे। एक सवाल सर, हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने एक सवाल ये है कि आपकी जब मुलाकात हुई है उन्होंने आपको ये कह दिया कि अब 8 सितंबर का कोई जलसा करने का कहे तो आपने नहीं मानना, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि जनाब ये जो पिछला कैंसिल हुआ है ये किस तरह हो गया, किसने किया, आपसे किस तरह मुलाकात करवा दी गई 7 बजे, खान साहब आपने क्यों कैंसिल कर दिया, ये पूछना चाहिए था ना। ये बिल्कुल ये बात तफसील के साथ हुई। उन्होंने कहा जी सुबह सवेरे मेरे पास 7:30 बजे ले आए हमारी लीडरशिप को, उन्होंने कहा जी आए, वो मिलने आए हैं, बात करनी है।
اور وہ پھر جب بات اور وہاں کے سرکمسٹانسز میرے تک معلوم کرائے گئے تو ان حالات میں میرے تک جو انفارمیشن پہنچی ان ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو وہ شعیب صاحب ان کے بہاف شعیب صاحب وہ انفارمیشن جو دی گئی، وہ اس لیے نہیں، وہ آپ چونکہ ایک منٹ سر ایک سوال سن لیں، کیونکہ آپ خود ظاہری بات ہے اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، جو انفارمیشن ان تک پہنچائی گئی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ دیکھیں صحیح غلط کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، ایک بات جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی آج ہی ڈیٹ رکھی گئی ہے، جان بوجھ کے رکھائی گئی ہے، وہ سپریم کورٹ میں ختم نبوت والے ایشو پہ، اگر وہاں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پورے ملک میں ایک ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جس کو بنیاد بنا کر کے وہ ہمارے ذمے کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک انفارمیشن دی گئی، یہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو یہ بات اس حد تک درست تھی کہ اس دن وہ کیس لگا ہوا تھا۔ کچھ اور باتیں بتائی گئی ہیں، بہرحال خیر، لیکن زیادہ تفصیل میں ہم نے بات نہیں کی، جو کہ ظاہر ہے پورا میڈیا بھی تھا، پوری پبلک بھی تھی، مطلب ہمارے وکلاء بھی تھے، اور کل کیس بھی لگا ہوا تھا، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز ان سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی دی ہے، اور اس بات کا انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی انہوں نے اس کو ملتوی کیا تھا، لیکن اب کی سچویشن ان کو سمجھ آ گئی ہے، یہ انہوں نے ہر حال میں یہ جلسے کا حکم دیا ہے۔ اب آتے ہیں یہ جو باقی آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں اس کو ذرا سا، وہ آخری ٹائم تھا، دیکھیں اس وقت جو آپ کے پاس دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر بلوچستان میں آئی ہوئی ہے، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اتنے غیر سنجیدہ بیان دینے کے بعد جس انداز سے انہوں نے پی سی بی کے ساتھ حشر کیا ہے، اسی طرح انہوں نے داخلی سلامتی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور آج نہ وہ وزیر داخلہ ہیں صحیح معنوں میں، نہ ہی وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، وہ ان کے اوپر تھوپے گئے ہیں فرام دی اسٹیبلشمنٹ یا جدھر سے بھی آئے ہیں، اور ان کی واحد کوالیفیکیشن ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیسے مارنا ہے، ان کو کیسے اٹھانا ہے، ان پہ کیسے تشدد کرنا ہے، کیسے پرچے کرانے ہیں، اور کس طرح دھاندلی کے ذریعے الیکشنز کرانے ہیں، اور کس طرح گندم سکینڈل سے مال کمانا ہے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنی بیوی کے نام پراپرٹیز بنانی ہے۔ اگر یہ کرائٹیریا بنا کے اگر ایسے کٹ پتلیوں کو اس ملک کے اختیار و اقتدار دینا ہے، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ ان لوگوں نے پالیسیاں بنا کے اس ملک کو بہتری کی طرف راغب کرنا ہے، تو وہ بہتری نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے جو کچھ ہماری ریاست نے کیا، مارنگ بلوچ یہاں آئی، جس انداز سے اس کے ساتھ بیہیو کیا، نہتے لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہمارے مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، آپ نے اٹھا کر ان کو جیلوں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں گوادر میں جس طرح ان لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا۔ دیکھیں آپ کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا، دہشت گرد ہیں تو ان کو دہشت گرد شعیب صاحب مہارنگ بلوچ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ مہارنگ بلوچ کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف مہارنگ بلوچ کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں مہارنگ بلوچ کا ایک مطالبہ تھا، اس حد تک ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسنگ پرسنس کا اگر کسی کا قصور ہے عدالت میں پیش کرو، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم اس ایک حد تک ہم یہ اس کو جینوئن مطالبہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دہشت گرد ہے، میں کہتا ہوں خدا نخواستہ ایک گھر کا فرد ہے وہ دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں وہ مجرم ہے، مان لیتے ہیں، بھائی اگر اس کا قبیلہ، اس کے 50 بندے، وہ تو دہشت گرد نہیں ہے نا، ان کے سامنے آپ عدالت میں پیش کر دو، ان کو سزائے موت دلا دو بے شک، لیکن کم سے کم ان کو بندوں کو جب آپ غائب کر دیں گے تو نفرت کا وہ ایسا ماحول اور لاوا پکے گا جس کا نقصان آپ کو ملک کی صورتحال، ملک کی سلامتی میں پرابلم میں آئے گا۔ آپ لوگوں کو، آپ جو جرم جس نے کیا ہے قانون کے مطابق عدالت میں پیش کر کے ان کو سزا دلائیں، لیکن آپ پیچھے پورے خاندان کو آپ کہہ دیں کہ یہ بھی سارے دہشت گرد بن گئے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ان کے گھر کا ایک فرد اگر غلط کر رہا ہے تو باقی سارے خاندان کو غلط مت کہیں، ان کو دہشت گرد مت کہیں، وہ آپ کی محب وطن قوم ہے، عوام ہے، پبلک ہے، ان کو آپ ڈیفرنٹلی ٹریٹ کریں۔ آپ اگر ایک ایشو کو غلط طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو اس کا نقصان آپ کے ملک کی سلامتی کو ہوگا۔ جتنی دیر آپ کریں گے، آپ رائٹ فرام دی بگننگ 47 سے لے کر آج تک جب آپ نے چڑھائی کر کے فوج کشی کی، وہاں کے ماحول خراب ہوئے، بہتر نہیں ہوئے۔ آپ سر مجھے اجازت دیجیے گا، عطر صاحب قتل ہوا اس سے لے کر آج تک آپ نے کوئی بھی اچھائی کی طرف قدم نہیں رکھا۔ عطر صاحب سر میں I have to move on، بات شروع کی تھی شعیب صاحب I have to move on۔ عطر صاحب یہ جو بھی شعیب صاحب یہ بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلی دفعہ اب یہ کوئی ایشو نہیں ہوگا، پہلے تو ہو گیا جو ہونا تھا، کچھ ریزنز انہوں نے شیئر کی ہیں، کچھ ریزنز شعیب صاحب جو ہے وہ نہیں بتا رہے، لیکن آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے اسیسمنٹ کے بعد کہ اب اگلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف واقعی اپنا جلسہ کر لے گی 8 تاریخ کو؟
देखें, जो इस वक्त क़यादत है, अगर उसने रेलेवेंट रहना है तो उनको जलसा करना पड़ेगा, और अदरवाइज आप देखेंगे कि फिर वर्कर इनको और आवाम आगे निकल जाएगी, क़यादत पीछे रह जाएगी। और ये अब मेरा नहीं ख्याल कि 8 सितंबर को जलसा नहीं होगा। हाँ, अगर हुकूमत नहीं करने देती, कोई रुकावटें डालती है, तो किसी ना किसी शक्ल में मुझे वो जलसा, वो गैदरिंग होती हुई नजर आ रही है। 22 तारीख को मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैंने एक प्रोग्राम में उसका जिक्र भी किया था कि, और मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये जलसा होगा और ना ही इस पे कोई तसादम होगा, ये मामला पहले ही सेटल हो जाएंगे। लेकिन 8 तारीख को मुझे लगता है कि जलसा होगा, किसी ना किसी शक्ल में होगा। अगर मुकर्ररा जगह पे ना करने दिया गया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ये लोग कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, शुएब शाहीन साहब, निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक लेते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।